इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से प्यासे थे, और ये कैसे हजरात हैं कि खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फना नहीं हुए। जो फना होते हैं उसका गम किया जाता है, इमाम हुसैन हमारा जिंदा है, और जो जिंदा है उसको उसका गम नहीं मनाया जाता बल्कि उसे खुशी मनाई जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो यजीदी थे जो खाना बंद किया था, पानी बंद किए थे। हम यजीदी नहीं हैं बल्कि गुलाम हुसैन है, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। इसलिए हुसैन के चाहने वाले हुसैन के नाम सुनते ही सुभान अल्लाह दिल में आना चाहिए, बल्कि ज़बान से जारी होना चाहिए। अब देखिए ये महफिल पाक होने का मकसद क्या है कि हम इससे कुछ फायदा हासिल करें। क्यों भाई, फायदा हासिल करेंगे कि नहीं? से अच्छा खाना खा लिए, शरबत पी लिए, हमारा काम हो गया? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, हमें मिल गया। लेकिन महफिल में जब भी बैठे हैं कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई महफिल में बैठकर एक बार सुभान अल्लाह कहता है, कितनी बार कहता है? जरा बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह बोलना गुनाह नहीं है, सुभान अल्लाह। लेकिन गालियां बहुत देते हैं हम लोग, गालियां तो फट आती है, 2 साल के बच्चों में भी आ जाती है। सुभान अल्लाह। बहरहाल सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का जब कोई इंसान महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह एक बार कहता है तो अल्लाह ताला उसके सुभान अल्लाह के बदले में जन्नत में एक खजूर का झाड़ लगा देता है। खजूर का झाड़ जन्नत में तैयार हो जाता है। इंशाअल्लाह मुसलमान ईमान वाला जन्नती है, और जब जन्नत में हम जाएंगे तो यकीनन ऐसे महफिलों में बैठकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो जन्नत में हमारे लिए खजूर के बागीचा तैयार रहेगा। तो बहरहाल अब बिना तमसील बदनात पाक का दो मिसरा समाप्त फरमाइए। न तो रब्बे अरनी का शोर था, न कलीम थे न कलाम था, कुछ नहीं था दुनिया में, कुछ नहीं था, बस अल्लाह अल्लाह था। अल्लाह को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन अल्लाह को जानने के लिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और उसे नूर मुस्तफ़ा का नवासा इमाम हुसैन हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। और जन्नत में कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। तो जो यहाँ बूढ़े हैं तो वो तो समझते हैं कि हम नहीं जा सकते, नहीं, जन्नत में सब जवान होकर जाएगा, चाहे दुनिया में बूढ़ा होकर मरे चाहे छोटा होकर मरे, लेकिन दुनिया में छोटा बड़ा जो भी हो, लेकिन जन्नत में जो जाएंगे वो जवान होकर जाएंगे, और तमाम जवानों के सरदार मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। तो हमें और आपको चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं, कहीं पर सिरात पे हो गुज़र, कहीं नीज़ा पे थी उनकी नज़र। कल क़यामत के दिन हम उम्मती को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाएंगे कि मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, ये पुल सिरात का रास्ता तय नहीं कर सकता। पुल सिरात का रास्ता, जो पुल सिरात का ब्रिज है, बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर हम और आप को चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर अमल अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा, तो इसकी परवाह मत कीजिए, यकीनन हम गुजर जाएंगे। तो शायर कहता है, कहीं पुल सिरात पे हो गुजर, कहीं
میزاب تھی ان کی نظر کہیں آنسوؤں کی تلاش میں وہ شفیع علی مقام تھا. یعنی ہم گنہگاروں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے، تو ہم اس کی ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. نبی نوری بشر ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح ہیں. معاذ اللہ، نبی ہمارے طرح نہیں ہے. نبی کا مقام بہت اونچا ہے. نبی کی عظمت بہت بڑی ہے. جہاں جبریل بھی نہ جا سکے نہ کسی نبی کا گزر ہوا. جبریل کا مقام بہت اونچا ہے لیکن وہ بھی جا نہ سکے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش ان کی بھی پہنچ نہ ہوگی. جہاں جبریل بھی نہ جا سکے نہ کسی نبی کا گزر ہوا، وہاں پہنچ سرور انبیاء جو ربوبیت کا مقام تھا. نہ تورا بے ارمی کا شور تھا، نہ کلیم تھے نہ کلام تھا. اور جب میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات جو پہنچے تھے، جب معراج میں اللہ اپنے خالق کے مالک کے قرب حاصل کر رہے تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، یہ بتا میں کیا کیا کروں تجھے عطا. میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھو کتنا اونچا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ رہا. آج تک اسرائیل علیہ السلام کسی سے اجازت نہیں مانگا، چاہے پیر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے انجینئر ہو، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، موت کا فرشتہ کبھی اجازت نہیں مانگتا. جب ٹائم آتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں. لیکن میرے نبی کے مقام دیکھو، میرے نبی کی عظمت دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو ملک الموت 1,00,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آ کر باہر کھڑے تھے. دروازے میں آواز بھی دے نہیں سکتے، دستک بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ منتظر بھی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے امتیوں، ہمارے نبی کی مقام بہت اونچا ہے. تو شاعر کہتا ہے میرے مصطفیٰ میرے مرتضیٰ یہ بتا میں کیا کیا کروں عطا. یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب پوچھ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ بتا، میرے حبیب بتا تجھے کیا کیا چاہیے. اگر ان کی جگہ پر کوئی ہم لوگ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا مانگ لیتے. دنیا کی دولت مانگ لیتے، دنیا کی شہرت مانگ لیتے، عزت آبرو کی سب مانگ لیتے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی کو نہیں مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ میرے مرتضیٰ یہ بتا میں کیا کیا کروں عطا. تو مصطفیٰ کا جواب سنیے. تو میری امت
امت کو بخش دے، تو میری امت کو بخش دے، یہ میرے نبی کا کلام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بھی اللہ کے سامنے بھی ہمیں اور آپ کو بھولا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمام دنیا کی محبت ایک طرف اور میری محبت ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری چیز، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، خاندان سے محبت، بچوں سے محبت، ہر چیز سے محبت، دولت سے محبت، کاروبار سے محبت، ہر چیز سے محبت ہے، لیکن جب میری محبت کی باری آ جائے تو تمام محبت کو قربان کر دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسلام کی خاطر اپنے بیٹے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت اور محمد کو شہید کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین دولت لینے کے لیے گئے تھے، حکومت چھیننے کے لیے گئے، کرسی چھیننے کے لیے گئے۔ اور امام حسین کو کرسی مدینہ میں آلریڈی مل رہا تھا، مکہ میں آلریڈی مل رہا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسی کو معلوم تھا کہ حسین تیرے خاطر رسول اللہ نے اپنے اولاد کو موت کے حوالہ کر دیا، تمہاری خاطر میرے نبی نے سجدہ کو دراز کیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وقت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ وعدہ کر دیا کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاروں طرف تلواریں ہیں، لیکن حسین کا سجدہ قضا نہیں ہوا ہے۔ آج ہم حسینی ہیں، ہماری فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، مغرب کی نماز چھوٹ رہی ہے، عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر دیکھو، امام حسین 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، اور ایک بھی دشمن ایسا نہیں ہے۔ 22,000 لشکر جراح، اور امام حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 80 پہ 2، اس میں عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے، 82 نفوس قدسیہ کے روکنے کے لیے ابن زیاد نے 1000 لشکر جرار کو بھیجا، ہور بن رہائی 80 آدمی کو روکنے کے لیے 1000 کو بھیجا، اور 80 آدمی سے لڑنے کے لیے 1000، 10,000، 20,000 نہیں، 22,000 بھیجا۔ ابن زیاد کو معلوم تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شیر کرار، حیدر کرار کا بیٹا، شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے سامنے اگر 1000 جاتے تو بیکار ہو جاتے، 10,000 جاتے تو بیکار ہو جاتے، اس کے باوجود اتنا خوف تھا کہ 22,000 بھی کم ہے، سبحان اللہ۔ اسے کھانا مت دو، پانی بند کر دو۔ ابن زیاد یزیدی کو معلوم تھا کہ حسین سے لڑنا آسان نہیں ہے، حسین سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے حسین دنیا کے لیے نہیں لڑے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے تھے، حکومت پانے کے لیے نہیں لڑے تھے،
بلکہ اللہ کو خوش کرنے، نبی کے وعدہ کو وفا کرنے کے لیے اپنی جام شہادت نوش کیا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آپ جو حضرات جس مقصد کے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا اکرم رضا صاحب خطیب و امام مسجد محمدی ہسکوٹا سے تشریف لائے ہیں، میں ہی بولوں تو فائدہ کیا ہے، ان کو بھی سننا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سبحان اللہ، اس لیے آپ تمام حضرات ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند آواز سے پڑھے، نعرہ تکبیر، آواز سے بولو بھائی، اندر ہی رہنے دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، حسین کا دامن، غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، اسلام کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا اکرم رضا صاحب قبلہ۔ مجھے بھی ٹائٹ کرو، ٹائٹ کرو، ٹائٹ کرو۔ معزز و مکرم رونق اسٹیج، علماء اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت شفیع اللہ سروری برکاتی چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اور دیگر سامعین، نوجوان، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساڑھے 10 بج گئے، آپ لوگ زندہ ہیں نا؟ جی، زندگی کا ثبوت دیں۔ میں تو سوچا تھا حضرت کا ہے سن لو اور ایک نعت پڑھ دوں گا حصول برکت کے لیے، لیکن پیر صاحب جو ہے ان کی فرمائش ہے آپ ہی بیان کریں، تو آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو میں شروع کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه،
صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد آئی توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا. آپ حضرات بالکل مطمئن ہو کر بیٹھیں. سارے خیالات دکان یا مکان یا اولاد کا جتنے بھی ہو، جس طرح ہم چپل پھینک کے مسجد میں آتے ہیں اسی طرح پیر صاحب کے سامنے بیٹھیں. بے شک بے شک. کیونکہ امام حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، کسی پردھان منتری کا ذکر نہیں ہے. یہ سبحان اللہ. اپنے آقا کے نواسے کی محفل ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے. تو ادب کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. سیکھنے کے موڈ میں رہیں، سکھانے کے موڈ میں نہیں. یہ سوچیں کہ ہم آج کچھ سیکھنے آئے ہیں پیر صاحب کی بارگاہ میں. آپ نے لنگر کھایا ہے، پیر صاحب نے نہیں کھلایا. جس رب نے بنایا ہے وہ رب کھلایا ہے. بے شک بے شک. اس کا شکر ادا کریں کہ رب نے کھلایا ہے، پیر صاحب کے ذریعے سے کھلایا ہے. تو اس کا تو کچھ کم سے کم حق ادا کریں جو پیٹ بھر کے یہاں پر بیٹھے ہیں. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. تو ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. تو رب اور پیارے مصطفیٰ امام حسین کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. بے شک بے شک. اور پیر صاحب گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن. اگر ہم جہنم میں ڈھکیلے بھی جائیں تو پیر صاحب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میں تو جنت جا رہا ہوں، میرے مریدین کو بھی جنت لے جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے نگاہ کرم کر دیا تو اپنا یہاں بھی بیڑا پار ہے ان کے صدقے میں اور وہاں بھی بیڑا پار ہے ان کے صدقے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محبت سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شان میں میں بھی 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے آپ حضرات میرا ساتھ دیں اور میں ترنم کی آواز میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور میری عادت ہے میں پڑھتا ہوں، اور آپ کے بیل نرسا پور میں میں نعت شریف کے لیے حضرت کی موجودگی میں پروگرام میں بھی آیا ہوں. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے، اپنے نانا کا مزار چھوڑ رہے تھے، تو شاعر نے یوں نقشہ کھینچا ہے جیسا میں پڑھ رہا ہوں.
چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، میں سونے نہیں دوں گا۔ اور اللہ کا فضل و احسان ہے، جب تک میں بولوں گا کسی کی آنکھ میں نیند بھی نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ کیوں؟ دین حق پہ ہے گردن کٹانا، دین حق پہ ہے گردن کٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ سر ہتھیلی پہ لے کے چلے ہیں، بھوکے پیاسے بہاتے چلے ہیں، حشر میں آپ کوثر پلانا، حشر میں آپ کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ دیکھیں، بالکل دل سے سنیں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنے آقا حسین کے دربار کے سامنے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ رسول کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ان کی رحمت بھی آئے گی۔ اور سب کو معلوم ہے امام حسین کی گردن کٹی ہے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور امام حسین سجدے میں تھے تو سر تو اٹھایا نہیں، گردن کٹی ہے، پتہ چلا قتل ہو گئے ہیں ابھی بھی سجدے کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گردن کٹا دیا ہے لیکن سجدے کی حالت میں ہے۔ اب وہ سب سر کب اٹھے گا؟ بروز قیامت وہ سر اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی حسین کا سر سجدے میں رہے گا۔ دیکھیں امام حسین فرماتے ہیں اپنے نانا کی بارگاہ میں، نانا ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو میں شرم میں پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو میں شرم میں پورا کروں گا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین حق پہ ہے گردن کٹانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ اور ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے پورا گھرانہ، کہہ رہا ہے پورا گھرانہ، کربلا جا رہا ہوں میں نانا،
گردن کٹانا دین حق پہ ہے گردن کٹانا کربلا جا رہا ہوں منانا کربلا جا رہا ہوں منانا پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شاعر کہتا ہے کہ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. سبحان اللہ. امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اور میرے عزیزوں، میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر مابعد کربلا پہ بات کروں. میں نے مسجد میں بھی اعلان کیا تھا، اور ہمارے بڑے مخلص آدمی، محب آدمی اکبر بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو حضرت سے بڑے پیار کرتے ہیں اور ہمارے بازار گیٹ کے میرے مقتدی ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے سید انور صاحب، ہمارے اعجاز بھائی، یہ لوگ آئے ہیں حضرت کی محبت میں، جو حضرت کے مریدین میں سے ہیں. میں نے کہا تھا مابعد کربلا پہ وہاں بات کروں گا، لیکن وقت میرا دامنگیر ہے، وقت جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب مابعد کربلا پہ بات اس وقت کیا جاتا ہے جب کربلا کا بیان ہو، تب مابعد کربلا پہ. سبحان اللہ. تو میں کربلا نہیں گیا ہوں تو مابعد کربلا پہ کیا بولوں. تو اس لیے دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اور میرے عزیزوں، میرے امام حسین جو کربلا گئے تھے، کہاں سے شروع ہے میں تو تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں. دیکھیں، بس یوں سمجھیں، وہ لڑائی جو تھی وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. لڑائی جو تھی حق اور باطل کی وہ لڑائی تھی. وہ سیاست کی، حکومت کی، کرسی کی لڑائی نہیں تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی. امام حسین پوری دولتوں کو قدموں کے تلے ٹھوکر مارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا دین بچ جائے، مصطفیٰ کی شریعت بچ جائے. اسی لیے، بس دوسرا کچھ مقصد نہیں تھا. اور حضرت نے کہا ابھی کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت میں یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں. دیکھیں، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، میں اس بات کو پورا کر رہا ہوں، امام زین العابدین بیمار تھے. کربلا میں جب گئے تھے بیمار تھے، بیمار کی حالت میں تھے. اور جب یزید کا تختہ پلٹا، کیونکہ ظالم کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی، ظالم کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی. خدا جب انصاف کرتا ہے تو وہ لاٹھی میں آواز بھی نہیں آتی. جب اس کی حکومت گئی، مختار ثقفی کی زمانہ آیا، ان کا دور آیا، تو امام حسین کا قاتل جتنے بھی تھے، مختار ثقفی نے سب کو ایک ایک کر کے قتل کیا اور دوڑا دوڑا کر کے بدلا لیا کہ جو نبوت کے گھرانے کا خون کا پیاسا ہو ان کا یہی انجام ہوتا ہے. اور امام زین العابدین نے جب دیکھا تھا کربلا کا منظر تو زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، روٹی نہیں کھاتے تھے پیٹ بھر کر، پانی نہیں پیتے تھے. جب کہا جاتا اے امام زین العابدین، امام زین العابدین کی زندگی کربلا کے بعد 35 سال رہی. کتنے سال؟
30 پر 5 سال وہی باحیات امام زین العابدین کی زندگی. جب امام زین العابدین کے سامنے روٹی یا پانی رکھتے تھے اور کہتے تھے حضرت کھا لیجئے, تو حضرت امام زین العابدین فرماتے تھے روٹی دیکھتا ہوں تو علی اکبر یاد آتے ہیں, پانی دیکھتا ہوں تو علی اصغر یاد آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کھایا بھی نہیں جاتا مجھ سے, پیا بھی نہیں جاتا. جب وہ امام حسین کے قاتل کو دوڑاتے تھے مختار ثقفی کے لشکروں نے, ہانپتے ہانپتے امام زین العابدین کی جھوپڑی میں آ گئے تھے اور کہتے تھے تھوڑا سا پانی پلا دو, تھوڑا سا پانی پلا دو. تو امام زین العابدین نے پہلا گلاس دیا, وہ پیاسا, وہ پانی پی لیا, حسین کا قاتل تھا. دوسرا پیالہ دیا, وہ بھی پی لیا. تیسرا پیالہ دیا, وہ بھی پی لیا. لیکن جب جانے لگے تو وہ قاتل کو تو معلوم ہے یہ حسین کا بیٹا ہے جو کربلا میں بیمار تھے, ان کو شہید نہیں کیا. تو وہ قاتل کہنے لگا حضور آپ نے پہچانا نہیں. تو امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے اور فرماتے تھے میں پہچانتا ہوں تو میرے باپ کا قاتل ہے. کہا حضور پھر پانی آپ کیسے پلا دیے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ہم سید گھرانے والے ہیں, ہم حضور کی اولاد ہیں, ہماری یہی اوقات ہے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, تمہاری وہی اوقات ہے کہ تم سیدوں کو بھوکے پیاسے مار دیے, بھوکے پیاسے شہید کیے ہو, وہ تمہاری اوقات ہے. یہ ہمارا مرتبہ ہے کہ ہم اپنے قاتلوں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. یہ سیدوں کی شان ہوا کرتی ہے. میرے عزیزوں, تو ان ظالموں کو بتانا کہ امام حسین کے نام کا سبیل لگانا باعث برکت اور باعث ثواب ہے. یزیدی وہ ہوتے ہیں جو کسی کو پانی نہ پلائے, کھانا نہ کھلائے. حسینی وہ ہوتے ہیں جو اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں اور غیروں کو بھی کھلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حسینیوں کا کام ہے جو لنگر لگاتے ہیں. میرے عزیزوں دیکھیں, یہ میرے امام حسین علیہ السلام جب اپنے بھائی, بھتیجے, بیویاں, بہن سب کو لے کر جب میدان کربلا میں پہنچے, پہلے اپنے نانا مصطفیٰ علیہ السلام سے اجازت لیے. سبحان اللہ. اور بتایا گیا ہے حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے ہیں, حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں, میرے امام حسین کے بھتیجے ہیں. جب وہ مدینہ چھوڑنے لگے ان کی عادت تھی کیا معلوم, کبوتر پالتے تھے. ذہن میں بٹھا لینا, نقطہ بتا رہا ہوں اور ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ کی نسلوں میں بھی یہ کام آ سکتی ہے. سبحان اللہ. جب مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے امام قاسم, اور وہ کبوتر یعنی جانوروں کو, پرندوں کو کھانا کھلاتے تھے, دانا ڈالتے تھے, پانی پلاتے تھے. جب وہ جانے لگے تو آنکھ میں آنسو تھے, اس لیے آنسو تھے کہ میں تو چلے جاؤں گا, میرے کبوتر کو پانی کون پلائے گا؟ اللہ, سبحان اللہ. میرے اس کبوتر کو دانا کون ڈالے گا, پانی کون پلائے گا؟ آنکھ میں آنسو. تو ان کے چہیتے چاہنے والے محمد بن حنفیہ نام ہے, عمر دراز ہے, کہنے لگے چچا میں جا رہا ہوں میرے آقا حسین کے ساتھ کربلا کی زمین پر, وہاں پر نانا کا دین بچانا ہے تو گردن بھی کٹانا ہوگا, وہ ظالم ہمارے خون کے پیاسے ہیں. چچا میں جا رہا ہوں, میرے ان جانوروں کو, ان پرندوں کو پیاسا اور بھوکا نہیں رہنے دینا. اللہ اکبر. دیکھیں جانوروں سے کتنی محبت ہے, سیدوں کو کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. کہتے ہیں آقا اور کہتے ہیں چچا میرے اس کبوتر کو کبھی بھوکے اور پیاسے نہیں رہنے دینا. کہا ٹھیک ہے بیٹا. امام قاسم چلے گئے میدان کربلا. محمد بن حنفیہ لکھتے ہیں کتاب میں اور بتاتے ہیں کہ امام قاسم تو جا چکے کربلا میں, شہادت کا جام بھی پی لیا انہوں نے,
لیکن کبوتر آتا تھا اور جاتا تھا، میں وقتوں پر کھانا بھی رکھتا تھا، دانا بھی رکھتا تھا، پانی بھی رکھتا تھا، لیکن کبوتر اس دانے اور پانی کو منہ تک نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرندے تھے، پیار کتنا تھا اپنے آقا سے، پیار کیسی تھی، محبت کیسی تھی، الفت کیسی تھی۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ وہ دانے کو منہ تک نہیں لگاتا تھا، لیکن کبوتر کی آنکھ میں آنسو ضرور رہتا تھا، آنسو ضرور رہتا تھا۔ محمد بن حنفیہ لکھتے ہیں جب سے حضرت قاسم کی شہادت ہوئی تھی اور مدینے میں آواز پھیلی تھی کہ نبوت کا گھرانہ لٹ چکا ہے، امام قاسم کی جوانی کو قیمہ بنا دیا ہے ظالموں نے، تو کبوتر کی آنکھ میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن کبوتر وقتوں پر آتا تھا اور جاتا تھا۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں دانا رکھتا تھا، پانی رکھتا تھا، لیکن کچھ نہیں کھاتا۔ میں ایک دن سوال کر دیا، اے کبوترو تم آتے ہو وقتوں پر، دانا بھی وہی رکھتا ہو، پانی بھی وہی رکھتا ہو، مدینہ بھی وہی ہے، چھت بھی وہی ہے، مکان بھی وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، لیکن تو دانا کیوں نہیں کھاتا، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ کبوتر کی آنکھ میں آنسو تھی، بزبان حال اللہ نے قوت گویا عطا فرمایا اور اپنی زبان سے کہنے لگا، اے محمد بن حنفیہ تو جانتا ہے میں قاسم کا نوکر ہوں، میں قاسم کا غلام ہوں، میں کھانا اور پانی پینے نہیں آتا تھا، جب وہ زندہ رہتے تھے میں ان کا دیدار کرنے آتا تھا، ان کا چہرہ ہوتا تھا، ان کے چہرے میں مولا علی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم کھانے اور پینے نہیں آتے تھے، ہم تو ان کا دیدار کرنے آتے تھے، ان کے جلوے دیکھنے آتے تھے، ان کی زیارت کرنے آتے تھے۔ میرے عزیزو، جب جانور کو اتنی محبت ہو سکتی ہے، ہم غلاموں کو آقا سے کتنی محبت ہونی سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہوں گے جن کے کان میں آواز پہنچی ہوگی کہ فلاں دن میں پیر صاحب کے خانقاہ میں امام حسین کا ذکر ہوگا، پھر بھی لوگ یہاں تک نہیں آئے ہیں، بے شک، بے شک۔ پھر بھی نہیں آئے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر آئے کیسے؟ جب تک میرے آقا حسین نہ بلائے کوئی آ بھی نہیں سکتا، جب تک آقا حسین اپنی محفل میں نہ بلائے وہ آ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آنے کے لیے مقدر میں لکھا ہونا چاہیے، بے شک، جسے بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بے شک، بے شک۔ جسے نہیں بلاتے وہ نہیں آ سکتے۔ مدینہ کون جاتے ہیں؟ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی جا سکتا ہے؟ کروڑ پتی کتنے ایسے ملیں گے جو اپنی دولت کی گمان میں ناک رگڑ رگڑ کر لال کر لیتے ہیں، زندگی میں کبھی وہ مدینہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن کتنے غریب ایسے ہوں گے جو محنت کر کے اپنے آقا کا دربار دیکھ کر آ جایا کرتے ہیں۔ پتا چلا امیر اور غریبی میں یہ نہیں ہے کہ امیر مدینہ جائے گا، غریب نہیں جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے سرکار جسے مدینہ بلاتے ہیں وہی مدینہ جاتے ہیں، جنہیں میرے غوث اپنے بغداد بلاتے ہیں وہی بغداد جا سکتے ہیں، میرے خدا جسے اجمیر بلاتے ہیں وہی اجمیر جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ولیوں کے دربار میں وہ چلے جائے، ولیوں کے دربار میں وہی جاتا ہے ولی کامل جسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ پیر شفیع اللہ سروری صاحب کے دربار میں وہی آ سکتے ہیں یا جن کو بلاتے ہیں، جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہی اس محفل میں آ سکتے ہیں، دوسرا آ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے حسین کربلا کی زمین پر اپنے نانا مصطفیٰ سے اجازت لیتے ہیں، اپنی ماں فاطمہ زہرا سے اجازت لیتے ہیں، اپنے قافلہ کو لے کر کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا کی ملت کے نوجوانوں، 10ویں محرم الحرام کی رات ہے۔ میرے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر یہاں پر جنگ کرنے سے پہلے دستور ہے میدان کا پانی دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा अली अकबर, दस्तूर है कि मैदान का एक बार जायजा ले लिया जाए। सुभान अल्लाह। पहलवानों की आदत थी, जिस मैदान में कुश्ती लड़ते थे वो लोग, तो एक बार उस मैदान का चक्कर लगा लेते थे। जरूर जरूर। तो कहा अली अकबर, पहले मैदान करबला का एक बार जायजा ले लो। रात का वक्त है, तिहाई हिस्सा है। इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर जाते हैं, मैदान का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं एक खातून है, पर्दापोश है, अपने आंचल से कंकरी को साफ करते हैं मैदान करबला की, और कहते हैं माँ कौन हो, कहां से आई हो? कुछ आवाज नहीं है। फिर कहते हैं माँ बता कौन हो, कहां से आई हो? कोई आवाज नहीं है। 3 बार कह चुके, आवाज नहीं मिली। अली अकबर अपने बाबा हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं आका हुसैन, मैंने एक औरत को देखा है जो करबला की जमीन साफ कर रही है, लेकिन आवाज नहीं दे रही है, कौन है? तो इमाम हुसैन की आंख में आंसू है और कहते हैं बेटा अली अकबर, वो कोई और नहीं, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से फातिमा जहरा अपनी कब्र से निकलकर मैदान करबला को आ गई है, ताकि जब उनका बेटा 10 मुहर्रमुल हराम को दोपहर के वक्त नमाज सजदा के लिए जब घोड़े से नीचे उतरे और इस जमीन पर गिरे, तो बेटा हुसैन को करबला की जमीन चुभ ना पाए, करबला की कंकरें चुभ ना पाए। इसलिए मेरी माँ फातिमा है जो यहाँ की जमीन साफ करने आ गई है। मेरे आका हुसैन रोते हैं। मेरे अजीजों, तफसीली में नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखें, एक बात याद कर लेना, दिल से सुने, और मैं कहता हूँ जिनकी आंख से एक कतरा भी आंसू का गिर गया, कसम खुदा की, कतरा जमीन पर बाद में आएगा, जन्नत में उसका नाम पहले लिख दिया जाएगा। इसलिए जिनकी आंख में आका हुसैन के नाम से आंसू का कतरा आ जाए, वो आंख कभी जहन्नम जा नहीं सकता है। अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में जिनकी आंख में आंसू का कतरा आ जाए, कसम खुदा की, वो जहन्नम की आग में कभी जा नहीं सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आल की मोहब्बत में जो दुनिया में मरा हो, जीता हो, उसकी जमानत जन्नत में ले जाने का मोहम्मद अरबी लिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अपने आका की मोहब्बत में, आका हुसैन की मोहब्बत में अपने आंखों की आंसू को गिराते रहें। और मेरे अजीजों, कौन कहता है गमे हुसैन में रोना नहीं चाहिए? अरे तुम बदनसीब हो, तुम औरों की मोहब्बत में रोया करते हो, हम आका हुसैन की मोहब्बत में रोया करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की औलादों की मोहब्बत में हम रोया करते हैं। मेरे अजीजों, आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, वो मेरी माँ फातिमा थी जो आकर करबला की जमीन साफ कर रही है। अल किस्सा मुख्तसर, जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की नवा से जब सुबह का सितारा नमूदार हुआ, जिक्र इलाही में पूरी रात मशहूर रहे, और मेरे इमाम हुसैन फरमाए दे फेरे कि ए मेरे जानिसारों सुनो, जितने भी मदीने से यहाँ तक आए हो, मैं तुम्हें रिहाई करता हूँ, तुम यहाँ से चले जा सकते हो। किसी की माँ छोड़कर आए हो, कोई अपनी बीवियां छोड़कर आए हो, कोई बच्चे छोड़कर आए हो, तुम जा सकते हो। हुसैन की ये प्यासे है, तुम्हारे खून का प्यासा नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा यतीम हो जाए, मैं नहीं चाहता किसी की बीवी बेवा बन जाए, तुम जा सकते हो। सबने कहा था आका हुसैन, आपके कदमों पर हमारी जान कुर्बान है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, आपका साथ देकर जाएंगे, आपके नाम पर गर्दन कटा कर जाएंगे। एक आदमी भी टस से मस न हुआ, नहीं हिला करबला की जमीन से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुबह सितारा नमूदार हुआ। अल किस्सा मुख्तसर, रात में और भी बहुत सारी बातें हुई, मैं उस सब बारी बातों को छोड़ रहा हूँ। देखें, जैसे ही सुबह का सितारा नमूदार हुआ और जैसे ही धूप की किरणें निकली, उस वक्त जिसको हम कहते हैं कि हुर इमाम हुसैन की तरफ से लड़कर शहीद हो गए। हुर जो है यजीदी लश्करों का सरदार था,
یہ جو حور جو ہے یزیدی لشکروں کا سردار تھا، ان کا رہبر تھا حور. لیکن جیسے ہی صبح کا ستارہ نمودار ہوا، حور کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، حور کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو حور کے ساتھ آئے تھے، اور حور کی بیوی بھی آئی تھی میدان کربلا میں، لیکن وہ حور کی طرف، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. حور کی بیوی جو ہے نا، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ شوہر جو ہے یزیدی لشکروں کا سپہ سالار تھا. لیکن جب اس طرف ایک چھوٹی سی بچی، جیسی دھوپ کی شعاعیں نکلی صبح سویرے، تو ملت کے نوجوانوں تماموں میں خیمہ لگا ہوا تھا، ایک طرف یزیدی کا خیمہ، ایک طرف حسینی کا خیمہ. اب اس حور کی بیٹی چلتی چلتی پھرتی پھرتی چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں لے کر، کم عمر کی بچی ہے، یہ سیدہ زینب کے خیمے میں چلی آئی. اور سیدہ زینب اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی، بولو سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. میدان کربلا میں آ کر بیٹھ جاتی ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ اب وہ ان کی بیٹی کہتی ہے ماں، خالہ، میں آئی ہوں، میں حور کی طرف سے آئی ہوں. وہ جو حور ہے نا لشکر یزید کا سپہ سالار ہے، اس لشکر کا سردار ہے، میں اس حور کی بیٹی ہوں. میں یہاں تک چل کر آ گئی ہوں. میں سوچتی تھی کوئی لڑکی کھیلنے کو مل جائے، کوئی بچی کھیلنے کو مل جائے. اب ان کا ایک طریقہ تھا سیدوں کا کہ جو بھی آتے تھے پہلے پانی پلاتے تھے، بولو سبحان اللہ، پہلے کھانا کھلاتے تھے، بولو سبحان اللہ. اب سیدہ زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے. ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا ہے، کھانا بھی ختم ہو چکا ہے. اب سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی تو میرا مہمان بن کر آئی ہے، میرے گھر آئی ہے، تو میری طرف سے تمہیں کچھ دینا چاہتی ہو. کہا ماں کیا دو گی؟ بیٹی کھانے کو تو کچھ نہیں ہے گھر میں، پینے کو تو پانی بند کر دیا ہے تمہارے باپ نے، یزید کی طرف سے نہر فرات کا پانی بھی بند ہو چکا ہے. میں پلاؤں تو کیا پلاؤں، کھلاؤں تو کیا کھلاؤں؟ بیٹی رک جا. پھر بیٹی سکینہ جو آئی تھی 7 سال کی بچی، حسین کی بیٹی، کہا بیٹی سکینہ، کہا ماں کیا ہوا؟ کہا بیٹی ادھر آ جاؤ. آئی ہے بیٹی سکینہ، کان میں 2 بالی تھی بیٹی سکینہ کی. بیٹی سکینہ ایک بالی نکال دو. کہا کیا کرے گی اے میری پھوپھی؟ کہا ذرا نکال دو. بالی نکالا گیا ہے اور بچی کے کان میں سیدہ زینب نے بالی پہنا دیا ہے. بچی کہنے لگی اے خالہ یہ کیا بات ہے، کیسے خاطر تواضع ہو رہی ہے؟ تو سیدہ زینب کہتی ہے ہمارے سید گھرانے کا اصول ہے، ہم کچھ کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں. اے بیٹی، حور کی بیٹی، اگرچہ مانتی ہوں وہ میرا دشمن ہے، بھائی حسین کا دشمن ہے، لیکن تو ایک بچی ہے، تو ایک معصوم ہے، تجھے دشمنی سے کیا مطلب ہے، تجھے لڑنے سے کیا مطلب ہے؟ تو ایک معصوم بچی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں تجھے خدمت میں کچھ دوں، مہمان نوازی کر لو، کچھ تو ہے نہیں. بیٹی سکینہ کی بالی تجھے گفٹ میں دے رہی ہوں، تجھے ہدیہ میں دے رہی ہوں، نذرانے میں دے رہی ہوں، بیٹی قبول کر لے. اب وہ بالی کان میں آئی ہے. میرے عزیزوں کون کان کا بالی نکال کر دے دے گی؟ کس کے سینے میں اتنا بڑا دل ہوگا؟ اگر دل ہے تو سیدوں کا کلیجہ ہوتا ہے، سیدوں کا سینہ ہوتا ہے. اب وہ حور کی بیٹی جو ہے مچلتی مچلتی ناچتی جھومتی اپنے بابا حور کے پاس گئی ہے. میرے دوستو جیسے ہی بابا حور کے پاس گئی ہے، حور فرماتے ہیں بیٹی یہ کان کی بالی کہاں سے لائی ہو؟ کربلا میں تو کوئی دکان نہیں ہے، کربلا میں کوئی خزانہ نہیں ہے، کربلا میں کوئی بازار نہیں ہے، کربلا میں کوئی مارکیٹ نہیں ہے، یہاں تو لوگ بھوکے پیاسے ہیں. پھر تو وہ خیمہ سے آئی ہے جس خیمے والوں کے لیے ہم نے دانا بھی بند کر دیا ہے، ہم نے پانی بھی بند کر دیا ہے. ان کی بیٹی کہتی ہے ہاں بابا یہ کان کی بالی، ان کے خیمے میں ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، اس کی ایک پھوپھی ہے جن کا نام زینب ہے. اس زینب نے اس بیٹی سکینہ کے کان سے نکال کر میرے کان میں دیا ہے. وہ کھانے کو ڈھونڈتی تھی، کھانا نہ ملا، پانی ڈھونڈتی تھی، پانی نہ ملا، لیکن یہ بالی میرے کان میں انہوں نے پہنا دیا ہے.
ہے بیٹی یہ تحفے میں دیتی ہو. حور جو ہے پریشان ہو گیا, پانی پانی ہو گیا, کیونکہ ان کے خون کا پیاسا حور تھا. اب حور کے دل میں محبت آ گئی. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب حور سوچنے لگا ہم جس خون کے پیاسے ہیں, جن کے لیے پانی بھی بند کر دیا ہے, نہر فرات بند کر دیا ہے, اس نے میری بیٹی کو بالی پہنا دیا ہے کان میں. کتنا اچھا انسان ہوگا, کتنا پیارا گھرانہ ہوگا. حور جو ہے پسینہ پسینہ ہو گیا, شرم سے ناک اس کا ڈوب چکا تھا. اب وہ کہنے لگا بیٹی کتنا اچھا انسان ہوگا, اب کیا بیٹی مجھے وہ معاف کر دے گا؟ بولو سبحان اللہ. بیٹی وہ حسین کیا مجھے معاف کر دے گا؟ اب ان کی بیٹی کہنے لگی ابا حضور آپ تو ان کے خون کا پیاسا ہو, آپ نے ان کے مقابلے میں لشکر کو جمع کیا ہے, آپ نے پانی بند کر دیا ہے, ان کو پیاسا رکھا ہے, لیکن کتنا بڑا کلیجہ ہے, کتنا بڑا دل ہے کہ دشمن کی بیٹی کو جب وہ بالی پہنا سکتا ہے تو وہ اپنے نانا مصطفیٰ سے شفاعت کر کے تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں ضرور پہنچا سکتا ہے. سبحان اللہ. اب حضور چلے جاؤ حسین کی بارگاہ میں, چلے جاؤ زینب کی بارگاہ میں, چلے جاؤ سکینہ کی بارگاہ میں, چلے جاؤ شہربانو کی بارگاہ میں. جب بیٹی نے کہا ان کو شرم آیا, ان نے کہا میں حسین کی بارگاہ میں جاتا ہوں. ان آئے کہاں؟ حسین کے خیمے میں. سبحان اللہ. دو طرف خیمہ ہے, یزیدی اور حسینی. اب حور جو ہے یزیدی لشکر سے نکلا, لات مار کر کہا اے یزیدی تجھے مبارک ہو, سبحان اللہ. تجھے مبارک ہو یہ حکومت, اب میں حسینی بن گیا ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حسین کی بہن میری بیٹی کو بالی پہنا سکتی ہے تو وہ حسین بھی مجھے معاف کر سکتا ہے. مجھے امید ہے میرا حسین مجھے ضرور معاف کر دے گا. آئے ہیں حسین کی بارگاہ میں, کہا حسین مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, میں تمہارے خون کا پیاسا تھا, مجھے معاف کر دو. حسین کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرا اللہ کیا مجھے معاف کر دے گا؟ میرے حسین کی آنکھ میں بھی آنسو ہے. کہا حور اتنی جلدی کیوں, اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اے حسین جب آپ کی بہن سیدہ زینب دشمن کی بیٹی کو بالی پہنا سکتا ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے, اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی امتی میں مجھے شامل فرما لو گے. میرے حسین فرماتے ہیں توبہ کر لے, توبہ کرنا تیرا کام ہے, تیرے گناہوں کی بخشش کی ضمانت لے گا, یہ حسین اعظم کا کام ہے. میرے حسین کے ہاتھ میں توبہ کیا. پھر وہ حر جو یزید کی لشکر سے نکلا اور حسینی بنا, کہا حسین اب آپ کی طرف سے سب سے پہلا شہید اگر کوئی ہوگا وہ حر جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے سب کو بلا کر لایا ہے, اب سب کے سامنے اگر کوئی ڈٹ کر لڑنے والا ہے تو یہ حر جائے گا. میرے حسین نے اجازت دی, کہا حر کا معنی آتا ہے آزاد. سبحان اللہ. عربی ڈکشنری میں اس کا میننگ جو ہے حر, آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں, آزاد ہونا. حسین فرماتے ہیں تیرا نام حر ہے, جس کا نام آزاد ہے, تو دنیا سے آزاد تھا, جا حسین تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو جہنم نہیں جا سکتا ہے, تو جنت ہی جائے. سبحان اللہ. اب وہ حر گئے یزیدی لشکروں کے سامنے, کہا اے عمر سعد سن, اب میں پہلے یزیدی تھا, اب میں حسینی ہوں, اب میں حسینی ہوں, حسین کی طرف سے لڑنے آیا ہوں. گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹتا رہا, لیکن بتایا گیا ہے حر ایک ایسا پہلوان تھا جن کے تلوار کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا, اتنے بڑے پہلوان تھا. لیکن بتایا گیا ہے حر جب گئے تھے یزیدی لشکروں کے سامنے تو تماموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا. عمرو بن سعد کہنے لگا اے حر تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے, اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے, بڑے بڑے پہلوان کو تو کاٹ دیتا ہے. اور کہنے لگا پہلے میں دنیا سے آزاد تھا, اب میں جہنم سے آزاد ہو چکا ہوں, جہنم سے آزاد ہو چکا ہوں. القصہ مختصر, حر کو بھی ظالموں نے تیر تلوار سے
زخم کر کے شہید کر دیا. وہ لاش بھی میرے آقا حسین اٹھا کر اپنے خیمے میں لائے تھے. اس کے بعد میرے عزیزو ہر کے بعد جو ہے مسلم بن اوجسا جب ان کی باری آئی، یہ بوڑھا آدمی تھا، عمر دراز تھا. کہا حسین اب ان کے بعد مجھے جانے کی اجازت دیں. جب وہ گئے، وہ بھی لڑے، جام شہادت نوش فرما لیا. میرے آقا حسین نے اس کی لاش کو بھی اٹھا کر اپنے خیمے میں لائے. جب لائے اپنے خیمے میں، ان کا لاش لانا تھا. 2 چھوٹے بچے حسینی خیمے سے نکلے. سبحان اللہ. حسینی خیمے سے نکلے پہلوان کی طرح، چھوٹے بچے ہاتھ میں تلوار لے کر جیسے نکلے. آقا حسین کی نظر پڑی. کہا یہ 2 بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں 22,000 کا لگ کر اور 2 چھوٹے ننھے بچے. کہا ان بچوں کو پکڑو، کون ہے؟ بلایا گیا. کہا بیٹے کون ہو؟ کہا کہ ہم کون ہیں؟ آقا حسین جس بوڑھے نے ابھی آپ کے نام پر دین اسلام کے خاطر گردن کٹایا ہے، اسی کا ہم دونوں شہزادے ہیں. سبحان اللہ. ہم اسی کے دونوں شہزادے ہیں. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین ہمارے بابا حسین کے نام پر گردن کٹا دی ہے، ہم کو دنیا میں جینے کا ادھیکار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آقا حسین کے نام پر جب باپ نے گردن کٹا دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے بھی گردن کٹائے گا. سبحان اللہ. سبحان. کہا بیٹا یہ جذبہ کون دیا ہے؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تو تم چھوٹے ہو، پیارے ہو، جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ کہاں آقا حسین اپنے بابا کے دربار سے ملایا ہے. اپنے بابا نے کہا تھا بیٹا دنیا میں یزیدی کی موت نہیں مرنا، دنیا میں جینا تو حسین کے اولاد کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں جان دینا ہے. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں بابا نے جام شہادت پی لیا ہے، ہم بھی جانا ہے. اور دشمنوں کو تو مار نہیں سکتے، کم سے کم چھوٹے لاٹھیوں سے ان دشمنوں کو دھمکا تو ضرور سکتے ہیں کہ سنو ہمارے رگوں میں بھی کسی کا خون نہیں ہے، وفاداران کربلا کا خون ہے، شہید اعظم کے غلام کا خون ہے. آقا حسین اجازت دو. تو چھوٹے بچے بھی جا کر آقا حسین کے نام پر شہادت کا جام پیا ہے. مسلم بن اوجسا کا بیٹا ہے. میرے عزیزو اب یہ واقعہ ہوتا وہب بن کلبی ان کی بھی جو ہے شہادت ہوئی. اس کے بعد جو ہے حضرت قاسم کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے ہیں. امام حسن کے بیٹے ہیں، ام فروا کے بیٹے ہیں. مولا علی کی گھر کی بڑی بہو جن کا نام ام فروا ہے. بولو سبحان اللہ. امام حسن کی بیوی ہے، مولا علی کی بہو ہے، حضرت قاسم کی ماں ہے. ان کو اجازت جلدی نہیں ملی. جب ام فروا اپنے بیٹے قاسم کو لے کر آئی، کہا آقا حسین میرے بیٹے کو بھی اجازت دیں، قاسم کو، کیونکہ آپ کے بیٹے نے جام شہادت پیا، میرا بیٹا بھی ہے، ان کو بھی اجازت دو تاکہ میدان حشر میں اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی کہہ سکیں مولا ہمارا بیٹا بھی دین کے لیے گردن کٹایا تھا. بولو سبحان اللہ. میرے آقا حسین نے فرمایا بھابھی جان آپ ان کو شہادت کا جام مت پلاؤ، ان کو باقی رکھو، ان سے نسلیں باقی رہنی ہیں، دنیا میں اسلام کا کام لینا ہے. القصہ مختصر سمجھایا بجھایا حسین نے اپنی بھابھی ام فروا کو. لیکن گھر میں جا کر حضرت قاسم بھی رو رہے ہیں، ام فروا بھی رو رہی ہے. تو حضرت ام فروا کو یاد آیا کہ جب آقا حسن اس دنیا سے پردہ کرتے تھے تو اس وقت کہا تھا اے میری بیوی ام فروا جب حسین کوئی تمہارا مشورہ نہ لے تو میں ایک تعویذ حسن کے بیٹے یعنی قاسم کے گلے میں ڈالتا ہوں، یہ تعویذ نکالنا اور پڑھ لینا، مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا بیٹا تیرا بابا حسن کی ایک نصیحت ہے کہ امام حسن نے فرمایا تھا مصیبت کے وقت
یہ تعویذ کھول لینا مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. آقا قاسم کے گلے میں جو تعویذ تھی ام